अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे मुआशरे में जो एक नज़रिया पाया जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इख्तियार दे दिया, आप मुख्तार कुल हैं, हर चीज़ आपको अता कर दी गई, हर चीज़ का इख्तियार आपके पास है, ये और इस तरह के दीगर जुमले बोलकर मुख्तार कुल का अकीदा बयान किया जाता है। उसके क्या दलाइल हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। पहली दलील आपके सामने पिछले प्रोग्राम में रखी गई। दूसरी दलील जो इन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, ये आयत करीमा है जो मैंने शुरू में तिलावत की, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, कि जो चीज़ पैगम्बर तुमको दे दे वो ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। इन अहबाब का इस्तिदलाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें अता कर दी हैं, लिहाजा जो वो चाहें लोगों को दें और जो चाहें ना दें। मालूम हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने हर तरह का इख्तियार बख्श दिया था। इस आयत के हवाले से जब हम तज्ज़िया करते हैं तो पहली बात हमें जो मालूम होती है वो ये कि कुरान मजीद की ये आयत करीमा शरीयत के अहकामात के हवाले से है, और ये तो नबी की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला की जानिब से जो भी हुक्म आए, जो भी अमर आए, वो लोगों तक पहुंचा दे कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। जो नहीं आए, अल्लाह ताला ने किसी काम से रोका है, तो पैगंबर जो है वो अल्लाह ताला के इस पैगाम को आगे पहुंचाए और बताए लोगों को कि अल्लाह ताला ने ये काम करने से मना कर दिया है, लिहाजा आज के बाद ये काम नहीं होगा। कुरान मजीद की इस आयत का ताल्लुक़ शरीयत के अहकाम व मसाइल के साथ है, ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह का इख्तियार मिलने के साथ। इसकी दलील सही हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फ़ैज़ा नहीतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबूहु, जब मैं तुमको किसी चीज़ से रोकूं तो तुमने उससे बाज आ जाना है। वइज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन, और जब मैं तुमको किसी काम का हुक्म दूं, फ़अतू मिन्हु मस्ततातुम, तो तुमने उसको अपनाना है, उस पर अमल करना है जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अपनी ताकत के बगैर तुमने उस पर अमल करना है। इस हदीस मुबारका से हमें ये बात मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म दिया है कि ये काम करना है, या जो मना किया है कि ये काम नहीं करना, इनका ताल्लुक़ आमाल के साथ है, ना कि हर चीज़ के साथ। और ये नबी की ज़िम्मेदारी है, जैसा कि मैंने पहले भी इशारा किया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस बात को वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह। ए नबी, जो आपकी जानिब अल्लाह की तरफ से उतारा गया है आपने वो लोगों तक पहुँचा देना है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत का पैगाम पहुँचाने का हक़ अदा नहीं किया। तो ये नबी की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला की जानिब से जो पैगाम आए, जो हुक्म आए, वो लोगों तक पहुँचा दे, और अल्लाह ताला जिस काम से रोक दे वो लोगों तक पहुँचा दे कि आज के बाद ये काम नहीं होगा। दूसरे अंदाज से हम अगर इसको समझें तो वो ये है कि अगर ये मफ़हूम जो हमारे अहबाब बयान कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह का इख्तियार मिल गया, अगर ये मफ़हूम लिया जाए इस आयत करीमा से, तो फिर कुरान मजीद के अंदर तज़ाद लाज़म आता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कई आयात करीमात ऐसी मौजूद हैं कुरान मजीद में जिनसे ये साबित होता है कि आपको हर तरह का इख्तियार नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर
کچھ آیات کریمات آپ کے سامنے پچھلے پروگراموں میں بیان کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی کہ منافقین کو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں یہ برابر ہے، نہیں میں نے ان کو معاف کرنا۔ اگر وہ اپنے نفاق کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو منافقوں کا سردار تھا اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کے لیے استغفار بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا اختیار نہیں بخشا۔ مشرکین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو شہید کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا، آپ کو زخمی کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی، بلکہ کئی لوگوں کا تو نام لے کر بد دعا کی، قبیلوں کا بھی نام لے کر بد دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کو معاف کروں، ان کی توبہ قبول کروں، ان کو سزا دوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا ہے اور پھر آپ رک گئے ہیں۔ اگر اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہوتا کہ آپ کو ہر طرح کا اختیار دے دیا گیا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ان کو اللہ کی رحمت سے دور کروا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا قرآن مجید کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، آگے یہ ایمان لائیں نہ لائیں میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس بات کے پیچھے ہلاک نہ کریں۔ خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو، جو حدیث مبارکہ سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، اپنے چچا کے حوالے سے، لیکن وہ بھی کفر کی حالت میں جب مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کا اختیار موجود تھا، مختار کل ہیں، تو پھر آپ اپنی آرزو پوری کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری نہیں کی، وہ چچا آپ کا کفر کی حالت میں ہی مرا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں تھا۔ تو اگر وہ آیت کریمہ جو احباب پیش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اگر اس کا وہ مفہوم لے لیا جائے تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو تضاد ہے نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مزید آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی اجازت دی، انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ سے درگزر کر دیا، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے؟ انہیں اجازت نہیں دینی تھی آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہیں، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے اور جو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، تو آپ نے تو اجازت دے دی ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ان کو؟ نہیں دینی تھی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کر دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہرگز نہیں ہیں، اور اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ تیسری دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں،
اور نہ ہی وہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ اور اللہ کا رسول حرام قرار دیتا ہے۔ ان احباب کا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اسی طرح پیغمبر کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ بھی حرام کرے چیزوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام حلال کا اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا ہے۔ جیسے اللہ کے پاس ہے ویسے ہی پیغمبر کے پاس بھی ہے، لہٰذا آپ مختار کل ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الفاظ سے یہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اگر ان کا مفہوم لے لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کرنے کا اختیار ملا ہے کسی چیز کو۔ اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ ہر چیز کا اختیار مل گیا ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، ایسے تو کوئی الفاظ نہیں ہے یہاں پر۔ تو الفاظ پر غور کریں، ان کا استدلال ہی وہ بے بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آرڈر دینا ہے، جو حکم دینا ہے، پیغمبر نے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ اپنا نمائندہ جب وہ بھیجتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ نمائندہ جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو حرام کرنے والا یا حلال کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ پہلی دلیل کے تجزیے میں یہ بات گزر چکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو چیز حرام ہے میں اس کو حلال نہیں کرتا، اور جو حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کو حرام اور حلال کرنا۔ تو چونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آگے بتاتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، لہذا حرام سمجھو، اس کو حلال کیا، اس کو حلال سمجھو، اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ نبی کی طرف بھی اس کی نسبت ہو جاتی ہے، یعنی وہ شریعت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ اگر یہ اس کا مفہوم لے لیا جائے تو تیسرا انداز ہم یہ اپنائیں گے بات سمجھانے کے لیے کہ بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کو حرام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں؟ قرآن مجید کے اندر سورۃ تحریم میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رجوع کر لیا، شہد کو جو حرام کیا تھا اپنے اوپر خاص ایک وجہ سے، فوراً جو ہے اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا ہے۔ لہٰذا اگر اس آیت کا یہ مفہوم لے لیا جائے تو قرآن مجید کی یہ دونوں آیات آپس میں پھر ٹکرا رہی ہیں کہ اگر آپ کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار تھا تو پھر آپ نے جب عملی طور پر حرام کی ایک چیز تو پھر اللہ نے روکا کیوں آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے پابند تھے، وحی کے ذریعے ہی آپ جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آرڈر آتا تھا وہی آپ کام کرتے تھے۔ اور اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی اس طرح کا اختیار استعمال کیا ہے، اپنی مرضی کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے اس سے روک دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کیوں ایسا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مختار کل ہیں، اور نہ ہی یہ مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ چوتھی دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا۔ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا،
لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ مختار کل ہیں۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار آ گیا تھا؟ یہ تو قطعاً لازم نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر تو ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ لفظ مختار بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ کل بھی عربی کا لفظ ہے، تو دونوں میں سے کوئی لفظ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، کیا وہ بذات خود فیصلہ کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرتے تھے؟ قرآن مجید سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے، اپنے اختیار کے ساتھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اسلام وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی فیصلے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو تیسرا انداز یہ ہے کہ اگر یہ مفہوم تسلیم کر لیا جائے اس آیت کا جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلی آیت کے تحت ہی میں نے یہ دلیل پیش کی سورۃ تحریم کی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو حرام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ کیوں کیا آپ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ منافقین نے جب آپ سے اجازت مانگی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، فیصلہ دے دیا ان کو، ٹھیک ہے تم پیچھے رہ سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کر دی سخت الفاظ کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پر اپنے اختیار سے فیصلے نہیں کرتے تھے، فیصلہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا، وہ فیصلہ جب آپ کریں گے تو پھر ایمان والوں کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ جو پیغمبر کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی جب شریعت کے مسئلے میں کوئی فیصلہ کرے تو مومن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت کا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے بیان نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہی بیان کرنا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، کئی دن وحی نہیں آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دے پائے، پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس موقع پر آپ کو یاد نہیں رہا کہنا، لیکن آپ جواب نہیں دے پائے کیونکہ وحی نہیں آئی تھی۔ اور بھی کئی مواقع ہیں صحابہ نے سوال کیا، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی موجود نہیں تھی، آپ خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو آپ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ سوال تھا تمہارا، یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ تو پیغمبر جو ہے وہ شریعت کی بات جب بتائے گا تو اس وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ہی بات کو مانیں گے۔ کیوں؟ کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے بلانے سے ہی بولتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔